वालेकुम। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआशरती रवैयों में बिगाड़ के हवाले से। एक वक्त था कि एशियाई ममालिक तमीज़ व तहज़ीब के तमद्दुन की मिसाल समझे जाते थे, लेकिन ज़माने में जिद्दत के साथ जहाँ और बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुईं, वहीं लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आती चली गई। आज मगरिब तमाम मशरक़ी रिवायात को अपनाकर एक बेहतर मुआशरे की मिसाल बन गया है, जबकि मशरक़ी अक़दार भुला देने वाले एशियाई ममालिक बदतरीन रवैयों की मिसाल बने हुए हैं। इसी मौजू के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा और वुमेन टू वुमेन की चेयरपर्सन नुसरत सुहेल, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नुसरत सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत, ये बताइए कि हम माशरे की समाजी रवैयों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने घरेलू माहौल की तो कहा जाता है कि मुआशरा आपके घर से शुरू होता है। जैसा माहौल घरों में पाया जाता है वैसा ही मुआशरा तश्कील पाएगा। अगर अमरीका की बात करें और यहाँ के माहौल को जनूबी एशियाई माहौल से कंपेयर करें तो इन ममालिक में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि जो हमारे दफातर या घरों में मौजूद वर्कर्स हैं उनके साथ हमारे रवैये बहुत हार्श हैं और उनके साथ नरमी से बात करने को ममनू समझा जाता है। आई थिंक जब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं जहाँ जैसा आपने कहा कि ये घर घर के अंदर ये मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा बन जाती हैं, और जब जो चीज़ सोसाइटी का हिस्सा बनी हुई हो तो अब आम लोग उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं कि हम किस लिहाज से तफ़र्क़ा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म से के लोगों से बातचीत करने में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने घर के बड़ों से बहुत तहज़ीब से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको आप से करके मुखातिब करते हैं, जबकि अगर आप सड़क पे जाएं, रिक्शा वाले को रोकें तो रिक्शा वाले से बात करने का तरीका बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। या अपने घर की ही काम वाली को ले लें तो उससे फ़ौरन बात, चाहे वो कितनी उम्र में आपसे बड़ी हो, तुम करके फ़ौरन बात होती है, नाम लिया जा रहा होता है, और ना सिर्फ ये बल्कि लहजे में भी ज़रा तलख़ी ज़्यादा होती है। और अगर कभी किसी से कहें कि हम जो ओवरसीज़ जब विज़िट करते हैं तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और कभी किसी से कह दें कि भाई ज़रा इसी चीज़ को नरमी से कह दो, तो जवाब मिलता है कि आप लोग प्लीज़ इनको सर पे ना चढ़ाएं। तो ये थोड़ा सा मुझे अपनी सोसाइटी का डिलेमा लगता है कि अगर हमने किसी से हंस के बात कर ली और प्यार से वही काम करने को कह दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है और इसमें कोई काम करने में आपको मना कर देगा या ना करके देगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने बिहेवियर्स अगर ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देने चाहिए तो शायद हमें अपने अपने घर के तरीक़ों से पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, कि अगर घर के बड़े ही अरसों से फ्रॉम जनरेशंस यही कुछ करते चले आ रहे हैं, तो शायद हम यहाँ रहते हुए उन प्रैक्टिसेस को अननोइंगली अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें चेंज लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ अमेरिका में इस बात को या ऐसे रवैये को बहुत मायूब समझा जाता है कि आप किसी से तल्ख़ लहजे में बात करें या अपने सब ऑर्डिनेंट के साथ बदतहज़ीबी का मुज़ाहिरा करें। मगरबी ममालिक में मशरिक़ का तहज़ीबी कल्चर तो नज़र आता है, लेकिन जनूबी एशिया में ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ अमेरिका में लोगों के साथ कैसा बर्ताव देखती हैं? असल में मैं वही कंपेयर करती हूँ जब भी पाकिस्तान में विज़िट करती हूँ कि हम तो वहाँ नए आने वाले हैं ना, चाहे कई सालों से रह रहे हैं, पर हम फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं अमेरिका में। हमारे साथ जो रवैये हैं सड़क वालों के भी, पड़ोसियों के, घर से बाहर निकलो तो हर दूसरा बंदा गुज़रते हुए हेलो करता हुआ जाता है, हाउ आर यू कहता हुआ जाता है और स्माइल करता है। तो हमारे ये आदत बन गई है हमारे अपने तरीक़ों में भी। और मैं बल्कि कहती हूँ कि ये वेस्ट में जो आस पड़ोसी हैं वो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कोई बीमार है तो फ़ौरन कुकीज़ आना शुरू हो जाती हैं, और फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और मैसेजेस ये सब शुरू हो जाते हैं। और
یہ جو کہ ہم اپنے پاکستانی کلچر کا اپنا خاصا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تہذیب یافتہ کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، جب بھی ہم وزٹ کرتے ہیں پاکستان ہمیں یہ نہیں نظر آتا. اور جیسا کہ آپ نے کہا شاید انہوں نے ہمارے طریقے اڈاپٹ کر لیے ہیں اور ہم نے ان کے پرانے طریقے اڈاپٹ کر لیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کہتے تو ایک سوسائٹی ہیں بٹ اصل میں بہت ٹوٹی پھوٹی ایک سوسائٹی ہے، بہت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آپ جن کو سب آرڈینیٹس کہہ رہی ہیں یا جو ہمارے ہاؤس ہیلپرز ہیں ان کو ہم اپنی کیٹیگری میں بلانگ ہی نہیں کرتے ہوئے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اگر ان سے ہم نے اسمائل کر کے بات کر لی تو شاید ہم ان کی سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. سو دس ڈویژن کہ ہم ایسے بات کریں گے اور وہ ہمیں اس طرح جواب دیں گے والے ٹریڈیشنز جو ہیں آئی تھنک اس نے ان طریقوں کو پروان چڑھائی ہے جہاں تک میرا خیال ہے. یہ صرف انالیسس پرسنل ہے، یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی ہے. میرے خیال میں اس پہ کوئی ڈیٹیل ریسرچ ہونا ضرور چاہیے. ایشیائی ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کے معاشرے میں طبقاتی تفریق بہت زیادہ ہے. کوئی ہائی کلاس میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو کوئی مڈل کلاس میں یا پھر لو کلاس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تفریق کیا کردار ادا کر رہی ہے معاشرتی رویوں میں؟ یعنی سامنے والے شخص سے بات کیسے کرنی ہے یہ اس کی حیثیت دیکھ کر طے کیا جاتا ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہے مگر میں پھر بھی دیکھتی ہوں تھوڑا سا فرق مردوں اور عورتوں میں بھی ہے اس چیز کے اندر. عورتیں اتنے آرام سے کسی سڑک کے اوپر جانے والے بندے کو سلام نہیں کر لیں گی کیونکہ فوراً ہی یہاں دوسری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ارے ہمیں کیوں سلام کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں کے مرد مسجدوں میں جو جاتے ہیں تو آرام سے ایک دوسرے کو ہر کلاس کے لوگوں کو بھی آرام سے سلام کر لیتے ہیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا میٹر ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں کلاس پلے کرتا ہے رول کہ ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو اور یا پیسے والوں کو یا سیلیبریٹیز کو زیادہ بڑھ کے ان سے ایسوسیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہم سے کم ہیں. شاید ہمیں لگتا ہے کہ ان سے بات کی تو ہمیں فوراً ان کی مجبوری کی کہانیاں سننی پڑ جائیں گی. اور یہاں غریب طبقے کی مجبوری کی کہانیاں ہیں تو کافی ہے جو کہ ایک عام بندہ ریزالو نہیں کر سکتا. سو آئی تھنک اٹس دا میٹر آف اوائڈنس ٹو کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے شاید اپنا یہ ڈسٹینس روڈ بیہیویئر اور ایروگنس ایک ڈیولپ کر لی ہے ایک خاص طرح کے لوگوں نے پاکستان میں. اکثر بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی خراب رویے کے حامل نظر آتے ہیں. حالانکہ تعلیمی یافتہ لوگوں کو تو شعور ہونا چاہیے کہ لوگوں سے بات کرنے کا کیا طریقہ درست ہے تاکہ معاشرے میں بگاڑ کے سبب بننے والے رویوں کو ختم کیا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم لوگوں کو رویے بہتر کرنے میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس کے اوپر میں تو کہتی ہوں کہ کوئی پی ایس ایز وغیرہ کی زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں کا دھیان دلوانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم ویسے ان جنرل مل کے بیٹھیں تو بہت پولائٹ اچھے بیہیویئر کے اور اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا ہے وہی لوگ اگر ان کے یہ بیہیویئرز کسی خاص طبقے کے لیے بدل رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ تو ہے. اور اگر اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے میننگ ٹو سے کہ اویئرنیس کیمپین ڈیولپ کی جائے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. نصرت یہ بتائیے کہ مغرب نے تو بہت سی اچھی عادات مشرق سے اڈاپٹ کی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مغرب سے اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے جسے فالو کرتے ہوئے ایشیائی ممالک کے باشندے اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں؟ جی چھوٹی سی ایگزامپل تھینک یو کہنا اور پولائٹلی کہہ دینا کہ
رکشہ والے سے بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ ادھر لے کے جائیں گے، اتریں، آپ شکریہ کہہ دیں. تو اچھے الفاظ جو ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مگر شاید کسی دوسرے بندے کے لیے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. میں آج کل جب وزٹ کر رہی تھی پاکستان تو بازاروں میں بھی گئی، اور جب وہاں بازاروں میں جا کر دیکھا پاکستان میں کہ ہر دوسرا دکاندار جو ہے 2 منٹ بات کر کے ایک چھوٹی سی چیز خرید کے جب اٹھو تو کہتے ہیں باجی اخلاق بڑا اچھا ہے آپ کا. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ بھائی میں نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں شاید انگریزی الفاظ کے تھینک یو کو شکریہ میں بدل دیا ہے یا بہت مہربانی میں بدل دیا ہے، یہ کرتی ہوئی ضرور آتی ہوں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میرا اخلاق بہت زیادہ بہتر ہے. تو میں انہی چیزوں کو سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا بڑا میں نے اپنے رویے میں تبدیلی تو نہیں لی، پر جیسے میں اپنے گھر کے بڑوں سے بات کرتی ہوں، اگر میں اسی طرح اپنے پاکستان کے اور ایشیائی ملک کے لوگ اپنے سبارڈینیٹ سے اسی طرح بات کرنے لگیں تو میرے خیال میں ہم صرف لوگوں کے لیے آسانی ہی پیدا کریں گے، کیونکہ تلخ رویے شاید اپنے آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کا موڈ ہی خراب ہوتا ہے تلخ رویے رکھ کے، اور ڈیفینیٹلی آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس لہجے میں اس کے لیے بھی کوئی آپ اچھا امپریشن تو نہیں چھوڑتے ہیں کام کرانے کے حوالے سے. کچھ مزید اس موضوع پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت، جس طرح یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھریلو ملازمین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے تو اس کے نتائج خراب بھی ہو سکتے ہیں، کیا آپ کو ایسا کوئی تجربہ رہا ہے یا ایسی کوئی مثال آپ کے سامنے ہے جس کے نتائج درست نہ نکلے ہوں؟ غلط تو نتائج سامنے نہیں آئے، بلکہ الٹا میں آواز دیتی ہوں تو سب بھاگے ہوئے آتے ہیں اور سب سے پہلے کام کر کے دیتے ہیں. غلط نتائج یہ کہہ سکتی ہوں کہ باقیوں کے کام نہیں ہوتے، میرے کام ہو جاتے ہیں. جب بھی میں پاکستان وزٹ کرتی ہوں، ہاؤس ہیلپرز ہمیشہ میرے کام کو پرائیورٹی دینے لگتے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی خواتین کو کہ جو پڑوسیوں کا چوکیدار ہے ان کو جا کے سلام کرنے لگیں یا ان سے بات چیت شروع کر دیں یا سبزی والے سے کر لیں. آئی تھنک کیونکہ یہاں کی تہذیب ایسی بھی ہے کہ خواتین بہت زیادہ ہر ایک سے فریلی بات نہیں کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیں، این جی اوز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرتی رویوں میں بہتری لانے کے لیے؟ کیا کوئی اویئرنیس پروگرامز اس طرح کے تشکیل دیے جا سکتے ہیں جن سے معاشرے کے رویے میں بہتری آ سکے؟ میجر کیمپینز، سوشل میڈیا کیمپینز کہیے، میڈیا کیمپینز کہیے، یہ ہونی چاہیے. اس پہ اویئرنیس آنی چاہیے. دنیا اتنے آگے بڑھ رہی ہے اور بیہیویئر ہی لائک کسٹمر سروس کو بیہیویئر ٹریننگ ملتی ہے نا، تو بزنسز بیہیویئر کی وجہ سے آگے بڑھتی ہیں. تو ملکوں کی ترقی بھی بیہیویئر کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم رول ماڈلز کریٹ کریں اور ان رول ماڈلز کو پروموٹ کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی ایٹ لیسٹ رویوں میں تبدیلی آنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں چاہیے ہیں، آپ کو کوئی کوئی بہت بڑی پلاننگ نہیں چاہیے ہے، صرف اس چیز کا رجحان چاہیے. اور جب یہ کئی لوگ کرنے لگیں گے اور رول ماڈلز کرنے لگیں گے تو خود بخود سوسائٹی میں یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا رویوں میں تبدیلی. کیا تعلیمی اداروں میں بھی باقاعدہ طور پر اس کو ایک مضمون کی حیثیت ملنی چاہیے؟ اس سے کوئی بدلاؤ ممکن ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. ایکچولی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر رویوں اسلام تو ہمارا اس چیز کی ترغیب دیتا ہے نا کہ ہم مسجد میں شولڈر ٹو شولڈر ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رائٹ؟ تو اگر ہم یہ دینی تعلیم کے ساتھ اور سوشل اسٹڈیز کی تعلیم کے ساتھ لے کے چلیں تو پہلے اسکول سے سٹارٹ ہو اور پھر وہی چیز جو ہے آگے جنریشن کا حصہ بنتی ہے، وہی جنریشن اپنے آگے کی جنریشنز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو
ڈیفینیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اور اساتذہ کا اس چیز کے اندر رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں یہ بات بہت کامن ہے کہ روزمرہ کے حالات یا درپیش مشکلات کی وجہ سے لوگوں کے رویوں میں بہت تلخی پائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں کے اثرات ہمارے طرز زندگی پر ہونے چاہیے؟ I definitely agree with it کہ شاید ویسٹ میں عام زندگی کی اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ وہاں زندگی میں نہ صرف پولیٹیکل پیس ہے بلکہ سوشل پیس بھی ہے۔ آپ کے گھر میں ہر وقت پانی کی ٹنکیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں اور بجلی جا نہیں رہی ہے، اور عام زندگی کی سہولتیں بہت آرام سے مہیا ہیں۔ تو یہاں پاکستان کے اندر اور امریکہ کے اندر مجھے یہی فرق لگتا ہے کہ، اور ویسٹ کے اندر یہ فرق لگتا ہے کہ یہ آسانی جو ہے انسان کو توجہ دیتی ہے کہ وہ اپنی دوسری طرف یعنی دھیان دوسری طرف بٹا سکیں۔ میرا مطلب ہے کہ ان کا دھیان نہیں بٹتا ان مشکلات کی وجہ سے عام زندگی کی طرف سے، جبکہ پاکستان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ شاید رویوں میں تلخی اس کی ایک وجہ ہے، مگر اگر ہم اس چیز پہ اویئرنیس لے کے آئیں، کیونکہ اس تلخی سے زندگی آسان تو نہیں ہو جاتی نا۔ تلخی اپنا بھی موڈ خراب کرتی ہے اور جتنے آس پاس کے اور لوگ ہیں ان کا بھی موڈ خراب، اور پھر گھر والوں کا موڈ خراب ہے۔ اگر پوری سوسائٹی ہر وقت ہی موڈ خراب کر کے رہے تو آپ بتائیں پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیہیویئرز بھی آپ کو پرابلمس اٹریکٹ کراتے ہیں۔ اگر آپ اپنا بیہیویئر ہی پازیٹیو رکھیں تو شاید کئی پرابلمس خود بخود ایریڈیکیٹ ہو جائیں، آپ اٹریکٹ ہی نہیں کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پاکستان سے فورن جانے والے جب واپس آتے ہیں تو ان کے رویوں میں وہ نرمی نہیں پائی جاتی جو فورن میں اختیار کیے ہوتے ہیں، بلکہ واپس آ کر ان میں وہ عادت غائب ہو جاتی ہیں جسے وہ فورن میں اپنائے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو لوگ باہر وزٹ کرتے ہیں یہاں سے، تو وہ فوراً باہر کے رویے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جو مہمان وغیرہ آتے ہیں امریکہ میں، تو ہم انہیں واک پہ لے کے جا رہے ہیں، پارکوں میں لے کے جا رہے ہیں، مالوں میں، تو جب انہیں لوگ دوسرے ہیلو اور سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اپنے مسلمان ہیں تو سلام بھی کر لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں لوگ فوراً اس چیز کو پک اپ کر لیتے ہیں، وہ بھی جواب دینے لگتے ہیں، دوسروں سے ہاؤ آر یو اوکے پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ مگر وہ واپس آتے ہیں تو شاید اپنی سوسائٹی کی بیہیویئرز میں بہت جلدی واپس اس کا جز بن جاتے ہیں آرام سے، کیونکہ یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں ان سب باہر جانے والوں سے میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ واپس آئیں، جو وہاں کے آپ بیہیویئرز آبزرو کر کے آئے ہیں تو آپ ایمبیسڈر بنیں، کیونکہ ان سوسائٹیز کی اس وقت ترقی کی وجہ ہی، ایک بہت بڑی وجہ ان کا بیہیویئر ہے عام لوگوں سے اور ہر طرح کے لوگوں سے۔ وہ اپنے گھر کے کام والوں سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جو کہ وہ اپنی ماں سے کریں گے یا اپنے باس سے کریں گے یا اپنے کسی بزنس پرووائڈر سے کریں گے۔ تو یہ ہمیں اپنے ملک میں وہاں وزٹ کرنے کے بعد یہ والی بیہیویئرز واپس لا کر پریکٹس کرنے چاہیے۔ سماجی رویوں میں بہتری لانے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میرا ایک پیغام تو یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز پاکستان جانا بہت پسند کرتے ہیں، بہت شوق سے آتے ہیں یہاں پہ، اور امریکہ سے لمبی لمبی چھٹیاں لے کے گزارنے آتے ہیں، مگر شاید یہ تلخی جو ہے رویوں کی سب کو بیزار کر دیتی ہے، آنے والوں کو بھی باہر سے اور جو ساتھ رہ رہے ہیں ان کی بھی بیزار شکلیں دیکھ کے یہ ایک کیا کہنا چاہیے نیگیٹو ایسپیکٹ ہے سوسائٹی کا۔ تو اگر اس کو ذرا سا چینج کر لیں، آپ یقین کریں جتنا زبردست پاکستان ہے، ہمارے رویے اس کو اور بھی زبردست بنا دیں گے۔ بہت شکریہ نصرت سہیل آپ کے وقت کا۔
آج کے اس پروگرام میں ہم نے لوگوں کے بگڑتے ہوئے رویوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی اور اس میں بہتری لانے کے حوالے سے بات کی۔ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔